फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी आपके चर्च का, सिस्टर आबदा, उनके हस्बैंड और पास्टर साहब का, कि आप लोगों ने मुझे चर्च में इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं आप सबके साथ आके खुदा का कलाम शेयर करूं। और मुझे बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है, मैंने नहीं चूज़ किया, खुदा ने चूज़ किया है। और इस बात की कंफर्मेशन मुझे आज इसी इबादत में हासिल हुई, क्योंकि जब सिस्टर दुआ कर रही थी और आपके सारे डिवोशनल टाइम में, सारे प्रेयर टाइम में और सारे वर्शिप में एक ही बात का जिक्र हो रहा था, और कि किस तरह शैतान जो है वो लोगों को अटैक करता है, कैसे शैतान लोगों को जकड़ता है। और एक और उन्होंने बात की थी जो बिल्कुल आज मेरे मैसेज का टॉपिक है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। और उन्होंने एक बात की थी कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। हम सब मनाते हैं लेकिन हमें क्लियर नहीं है कि हम क्यों मनाते हैं, बहुत सारे लोग। और आज मेरा टॉपिक भी यही है। इस बात के लिए मुझे और कॉन्फिडेंस फील हो रहा है इस मैसेज पे बात करते हुए कि यकीनन ये खुदा की तरफ से है। थैंक यू गॉड फॉर दैट। और आज का जो मैंने टाइटल दिया है मैसेज को वो है हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। और मैंने कोशिश की है कि उर्दू में अच्छे तरीके से इस मैसेज को प्रेजेंट किया जाए। और लेट्स स्टार्ट इट। हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। अक्सर जब हम ये सवाल पूछते हैं तो इसके आजकल के दौर में जो है वो दो जवाब मिलते हैं। नंबर वन, हम क्रिसमस को एज अ फेस्टिवल देखते हैं, जैसे विंटर फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल है, या और नॉन क्रिश्चियन फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दिवाली है, होली है, और इस तरह के इवेंट्स या फेस्टिवल्स हैं। हम क्रिसमस को एज अ फेस्टिवल लेते हैं कि ये एक 4 आमद के इतवार और फिर क्रिसमस वीक, ये न्यू ईयर तक एक फेस्टिवल होता है। लेकिन क्या क्रिसमस एक फेस्टिवल है? क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग क्रिसमस को एक फेस्टिवल ही समझते हैं और फेस्टिवल समझ के ही इसको मनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या क्रिसमस एक फेस्टिवल है? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? और दूसरी जो जवाब हमें मिलता है, जो हमारी समझ है, हम अक्सर कहते हैं कि क्रिसमस जीसस का बर्थ डे है और हम जीसस का बर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और हम खुशी मनाते हैं और हम उस दिन को याद करते हैं, खुशी मनाते हैं कि इस दिन हम पैदा हुए थे, ये हमारा बर्थडे है। और थोड़ा सा अफसोस के साथ बट हम लोगों ने क्रिसमस के जो मायने हैं उनको इन दो चीज़ों में महदूद कर दिया, एक बर्थडे और एक फेस्टिवल। और इससे ज़्यादा हम क्रिसमस को नहीं समझते। जितना भी हम ज़ोर शोर से क्रिसमस मनाते हैं, घर में डेकोरेशंस करना, पकवान बनाना, केक बनाना, नए कपड़े पहनना, पार्टीज़ करना, इसमें हम ये दो चीज़ें हमारे माइंड में हैं, फेस्टिवल एंड बर्थडे। लेकिन कलाम क्या कहता है? कलाम की रूह से अगर हम क्रिसमस को समझें तो ये फेस्टिवल तो बिल्कुल नहीं है, फेस्टिवल नहीं है ये। और हाँ, जीसस का बर्थडे है लेकिन ये पूरा मतलब नहीं है। इट्स ए पार्ट ऑफ द मीनिंग, ये एक हिस्सा है लेकिन मुकम्मल मतलब नहीं है। आज के इस मैसेज में हम, आप और मैं, हम मिलकर इस चीज़ को कलाम की रोशनी में देखेंगे कि क्रिसमस का मतलब क्या है, क्रिसमस की असल अहमियत क्या है। और आज जितना भी टाइम शॉर्ट है मेरे पास, बट मेरी ये कोशिश है कि जब आप लोग यहाँ से जाएं तो आप अपने दिल में एक
اصل خوشی کو لے کر جائیں. صرف پارٹیز یا ڈیکوریشن یا نئے کپڑوں کی خوشی کو نہیں بلکہ کرسمس کے حقیقی مطلب کی خوشی کو اپنے دل میں لے کر جائیں اور پھر کرسمس منائیں. اور پھر اس خوشی کا جو مزہ ہے وہ الگ ہوتا ہے. سو یہ میری دل کی خواہش ہے اور آج ہم اس کے اوپر کام کریں گے. اور کرسمس کے اصل مطلب کو سمجھنے کے لیے نجات کا جو منصوبہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور نجات کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے گناہ کو سمجھنا یا اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور آج اسی سیکوینس سے میں آپ کو لے کر جاؤں گی کہ ہم سب مل کر کلام میں دیکھیں گے کہ یہ نجات کا منصوبہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, یہ کیوں منصوبہ بنایا گیا, اور گناہ کیا ہے, کیسے شروع ہوا, اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کرسمس کی اہمیت کیا کیا. یہ ایک صرف فیسٹیول ہے یا برتھ ڈے؟ میرے نزدیک تو فیسٹیول تو نہیں ہے اور برتھ ڈے بہت محدود مطلب ہے. اور آخر میں آپ کا فیصلہ ہوگا کلام کی روشنی میں کہ آپ کرسمس کو کیسے دیکھیں گے. آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس اپنی بائبلز ہیں اس وقت؟ گڈ. جتنے لوگوں کے پاس ہیں آپ کھول لیں, اور جتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ پلیز شیئر کریں. کچھ پوائنٹس ہیں, کچھ سیکوینس میں بات کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ابتدا میں سب اچھا تھا, اور اس کے لیے آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں پیدائش کی کتاب, اس کا پہلا باب, اس کی 38ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے, اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے, اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا. یہاں پہ جو بات غور کرنے کی ہے, خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے. سب جو بنایا مطلب پہاڑ, زمین, پودے, چاند, ستارے, سورج, پوری کائنات جو خدا نے بنائی 6 دنوں میں, اور ان دی اینڈ خدا نے دیکھا کہ سب پرفیکٹ ہے, سب بہت خوبصورت ہے, سب بہت اچھا ہے. خدا نے جو کچھ بھی بنایا تھا اس میں کچھ برا نہیں تھا, امن تھا, سلامتی تھی, پرفیکٹ ہارمنی تھی, اور کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی پین نہیں تھی, کوئی سفرنگز نہیں تھی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سب کچھ بہت خوبصورت تھا, سب اچھا تھا. لیکن بہت جلد کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے سب بدل گیا, سب کچھ بدل گیا. ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کہ سب کچھ برے میں بدل گیا. جب خدا نے دنیا بنائی تو سب اچھا تھا. خدا نے انسان بنائے, اور انسان خدا کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت رفاقت رکھتے تھے, ایک فیلوشپ انجوائے کرتے تھے. خدا باغ عدن میں آتا تھا, آدم حوا ان کو دیکھتے تھے, ملتے تھے, اور لیکن یہ بہت جلدی کسی ایک ہستی نے سب ختم کر دیا, مطلب سب کچھ ڈسٹرب کر دیا. اور یہ آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں پیدائش اس کا 3 باب جو آج کا پیسج بھی ہم نے ریڈ کیا ہے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب ہم اس پیسج کو دیکھ رہے ہوں گے تو اپنی پوری اٹینشن توجہ آپ اس پیسج کو دیں گے, بیکاز یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ جو کائنات جو کہ خوبصورت تھی, سب کچھ اچھا تھا, سب کچھ بدلا. کیوں بدلا, کیسے بدلا, اور اس کی کنسیکوینسز کیا تھے. پیدائش اس کا 3 باب اور پہلی آیت. اور سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا, اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تو نہ کھانا. پہلی آیت پہ اگر آپ غور کریں تو شیطان یقیناً جانتا تھا کہ خدا نے آدم اور حوا کو منع کیا ہے
کہ کسی ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور شیطان کو یہ پتا تھا. اور شیطان کی انٹینشنز کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ انسان خدا کی نافرمانی کرے، مطلب آدم اور حوا خدا کی نافرمانی کرے، حکم توڑے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حکم دیا ہے. اس لیے اس نے کچھ اس طرح سے پوچھا کہ کیا واقعی میں خدا نے تمہیں منع کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہیں جانتا، بلکہ جانتا تھا، اور یہاں سے اس نے اپنی بات کا آغاز شروع کیا. دوسری سے 5ویں آیت میں لکھتے ہیں، عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے سانپ کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. یہاں پہ اگر دوسرا پوائنٹ اگر آپ دیکھیں دوسری آیت سے 5ویں آیت تک، تو یہاں پہ شیطان کیا کر رہا ہے کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے کہ خدا کو جھوٹا پکچر کرنا. اس نے خدا کو کیسا پیش کر رہا ہے یا کیا پکچر کر رہا ہے کہ خدا جھوٹ بول رہا ہے اور خدا تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ تم کو ہوا نے کہا کہ اگر ہم کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے. اس نے کہا نہیں مرو گے، بلکہ تمہارے میں بھی خدا جیسی عقل آ جائے گی کہ تم نیک اور بد میں فرق کرنا پہچان جاؤ گے. سو شیطان کا مقصد پہلا کہ آدم اور حوا یا انسان خدا کی نافرمانی کرے، اور دوسرا کہ اس نے خدا کی ایک جو امیج ہے اس کو ایک نیگیٹو امیج شو کیا کہ خدا جھوٹا ہے، خدا دھوکہ دیتا ہے. آگے پھر دیکھیں گے کہ اب حوا اور آدم کا کیا فیصلہ رہا. انہوں نے کیا سوچا کہ وہ شیطان کی اس بات کو کیسے رسپونڈ کریں، کیا نہ سے یا ہاں سے، کیا شیطان پہ یقین کریں یا جو خدا نے ان کو حکم دیا یا خدا نے ان کو انسٹرکشنز دی کہ سارے درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو، پورا باغ تمہارے لیے ہے، لیکن ایک درخت کا پھل جو بیچ میں ہے درخت اس کا پھل نہیں کھانا ورنہ مر جاؤ گے. اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آدم اور حوا نے خدا کی بات کو زیادہ ترجیح دی یا شیطان کی، کس کو مانا. میرے ساتھ آپ دیکھیے پیدائش 3 باب اس کی 6 سے 8 آئے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس نے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لونگیاں بنائیں. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ آدم اور حوا نے کیسے رسپانس کیا، کیا رسپانس تھا ان کا، ہاؤ ڈو دے رسپونڈ. انہوں نے شیطان کی بات کا یقین کیا، کیونکہ شیطان نے بولا کہ تم نہیں مرو گے اور تم خدا جیسے بن جاؤ گے. اور انہوں نے اس بات پہ یقین کیا کہ ہاں جو شیطان کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، یقین کیا اس لیے پھل کھایا. اور دوسری بات کہ ان کے دل میں ایک لالچ آیا کہ خدا کے سامنے سرنڈر اور خدا کے انڈر اپنی زندگیاں گزارنے کے بجائے انہوں نے یہ چیز چوز کیا، اس چیز کو ترجیح دیا کہ کیوں نہ خدا کی طرح بن جائے. یہ 2 پوائنٹس ہیں کہ انہوں نے شیطان کا یقین کیا، خدا کا یقین کیا، اور انہوں نے خدا جیسا بننا پسند کیا، خدا کے نیچے رہنا پسند نہیں کیا. اس کے بعد کیا ہوا، ایک دم سے کچھ بدل گیا. آدم اور حوا نے کیوں ایک دم
खुद को छुपा लिया, दरख्तों के पीछे छुपा लिया। ये एक पहला एविडेंस है कि फिर एकदम से सब कुछ बदल गया, फिर पहले जैसा सब कुछ नहीं रहा। पहले जैसा जब सब कुछ अच्छा था और आदम और हवा खुदा के सामने आने से डरते नहीं थे, अब वो क्यों डर रहे हैं? एकदम से डर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्रैश आ गया खुदा के और इंसान के बीच में, उनके रिश्ते के बीच में एक क्रैक आ गया। जो एक परफेक्ट हार्मनी थी खुदा की पूरी क्रिएशन में, उसके अंदर क्रैक आ गया। और वो जो फेलोशिप, रफाकत जो आदम और हवा खुदा के साथ एंजॉय करते थे, उसमें क्रैक आ गया। यहाँ सब चीज़ें बदल गई, सब चीज़ें खराब हो गई। और तब से लेकर अब तक किसका जोर चल रहा है? ऐसे सिस्टर भी आज सुबह बात कर रही थी कि गुनाह और शैतान, तब से लेकर अब तक एक ग्लोब है, ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं, ग्लोब सब समझते होंगे। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो गुनाह है या जो शैतान है, गुनाह उसने ग्लोब को ऐसे जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। इसलिए आज दुनिया में आपको सफरिंग नज़र आती है, बीमारियां हैं, झगड़े हैं, बिरते हैं, बुराइयां हैं, गुनाह है और बहुत ही टेरिबल, बहुत ही बुरे किस्म के गुनाह हो रहे हैं, क्योंकि ये तब से शुरू हुआ और अब तक ये जारी है। लेकिन यहाँ पे इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक बात करना चाहूँगी कि आखिर में एक एविडेंस है कि आदम और हवा को खुदा ने बाग़ अदन से बाहर कर दिया। पैदाइश जिसका 3 बाब और उसकी 23 से 24 आयत है, आप मेरे साथ देख सकते हैं। इसलिए खुदा ने उसको बाग़ अदन से बाहर कर दिया ताकि वह ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बाग़ अदन के मशरिक़ की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। तो मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया। आदम जो बाग़ अदन में बहुत इंजॉय कर रहा था, हाँ, आदम और हवा दोनों, उनको बाहर निकाल दिया गया। ये सब ख़त्म, चीज़ें ख़राब हुई और अब तक ख़राब चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हम सब गुनाह में ही मर जाएंगे? क्या हम हमेशा खुदा से जुदा रहेंगे? क्योंकि वो चीज़ जो शुरू हुई आज तक दुनिया में हम देख रहे हैं, उसकी कर्स जो है, कर्स वो आज भी दुनिया में है। लेकिन क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे या क्या हम हमेशा खुदा से जुदा रहेंगे? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है, आज के दौर में भी जब भी कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका सॉल्यूशन भी हमें फ़ौरन ढूंढना पड़ता है। लाइक अगर टेबल पे पानी गिर जाता है, ये प्रॉब्लम है, और हम भाग कर जाते हैं, कोई कपड़ा लेकर आते हैं, टेबल को साफ करते हैं, पानी खुश करते हैं, उसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से जब ये सब कुछ जो भी हमने देखा है कलाम में कि कैसे शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, कैसे उसने उनको धोखा दिया, वो धोखे में आ भी गए। उन्होंने खुदा को की फरमाबरदारी करने के बजाय शैतान की फरमाबरदारी कर दी और खुदा की नाफरमानी कर दी, और इस तरह से दुनिया में गुनाह आ मौजूद हुआ, मौत आ मौजूद हुई। तारीखी जो हमेशा की तारीखी थी वो आ मौजूद हुई, और जो खूबसूरती थी, जो फेलोशिप थी खुदा के साथ, वो सब डिस्टर्ब हो गया। अब जब ये सब प्रॉब्लम हुई, ये जब सब कुछ प्रॉब्लम आदम और हवा के गुनाह करने की वजह से हुई,
ان کی خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہوئی. سو اسی وقت بے شک یہ خدا کو غصہ آیا اور خدا نے ان کو سزائیں دی. آپ سب اس چیز سے واقف ہیں. اور خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے بھی نکالا. لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ بہت پیار کرنے والا خدا ہے. وہ ایک بہت رحیم خدا ہے. انگلش میں ایک ورڈ ہوتا ہے compassionate. He is compassionate. اور خدا نے اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس نے اس برائی کو اور اس گناہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہاں سے ابتدا ہوتی ہے نجات کے منصوبے کی. salvation plan اور plan of salvation. پیدائش اس کا 3 باب اور 15 آیت. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ پروفیسی ہے, یہ پیشن گوئی ہے یسوع کے بارے میں. خدا نے ٹھیک اسی وقت جب یہ سب کچھ ہوا, جب آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی اور گناہ دنیا میں آ گیا, جب سب کچھ خراب ہو گیا, تو تبھی خدا نے سب کچھ فکس کرنے کے لیے, سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. اور وہ یہ منصوبہ ہے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 15 آیت. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی ایک آئے گا جو شیطان کے سر کو کچلے گا, گناہ کے سر کو کچلے گا, برائی کے سر کو کچلے گا, اور جو سب کچھ برا ہوا اس کو کچل ڈالے گا. اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور یہاں سے اس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں. ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور شیطان کو کچلے گا, وہ گناہ کو کچل ڈالے گا, وہ برائی کو کچل ڈالے گا, وہ اندھیرے کو کچل ڈالے گا, وہ اس ہر چیز کو کچل ڈالے گا جو برا ہوا, جو برا شروع ہوا, ہر چیز کو کچل ڈالے گا. اور کیوں کچلے گا؟ تاکہ سب کچھ پہلے سا ہو جائے, سب کچھ پہلے سا ٹھیک ہو جائے. ہم انسان پھر سے خدا کو دیکھیں, خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں, خدا کے خاندان کی صورت میں خدا کے ساتھ رہیں جیسے آدم اور حوا تھے. پھر سے امن ہو, پھر سے وہ پرفیکٹ ہارمنی ہو, پھر سب کچھ ویسا ہی ہو جائے جیسا کمپیوٹرز آپ یوز کرتے ہیں سب. سو اکثر جب آپ کمپیوٹر کو جاتے ہیں دوبارہ آن کرتے ہیں, اگر آپ نے اسے ٹرن آف نہیں کیا تو وہاں پہ ایک آپشن آتا ہے ریسٹور, کہ پہلے جو پیجز آپ نے کھولے تھے گوگل پہ یا جو کچھ بھی کھلا تھا, ایک بٹن کلک کرتے ہیں آپ ریسٹور, اور وہ سب کچھ ریسٹور ہو جاتا ہے, اور جو پیجز پہلے کھلے تھے ایز اٹ از سارا کام واپس آ جاتا ہے. یہ یسوع نے آپ کے اور میرے لیے اس پوری دنیا کے لیے کیا. یہ خدا کا منصوبہ تھا اور ہے, یہ بھی جاری ہے. یہ مکمل ہوگا جب یسوع کی دوسری آمد ہوگی اور مکمل طور پر شیطان ختم ہو جائے گا اور گناہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, ریموو. شیطان ایلیمنیٹ ہو جائے گا, ریموو ہو جائے گا, برائی ریموو ہو جائے گی, اندھیرے ریموو ہو جائیں گے, گناہ ریموو ہو جائے گا. یہ سب کچھ ریموو ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے, پرماننٹلی. اور یہ سب کچھ یسوع کی دوسری آمد پر ہوگا. اور ابھی یہ جو نجات کا منصوبہ, یہ پیدائش اس کا 3 باب 15 آیت میں جو ہے یہ جاری ہے. اور یہ شروع ہوا کب؟ یسوع کی پہلی آمد سے, جب یسوع دنیا میں آیا کرسمس.
جو کرسمس ہم مناتے ہیں، یہ اصل مقصد ہے کرسمس منانے کا، یہ اصل مطلب ہے کرسمس منانے کا، کہ خدا نے جو نجات کا منصوبہ بنایا تھا اس کو خدا نے پورا کیا، وہ انآگوریٹ ہوا، وہ شروع ہوا یسوع کی پیدائش میں۔ خدا نے یہاں پہ جو وعدہ کیا، خدا نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو پورا کیا۔ پرانے عہد نامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، لاتعداد سارے نبیوں نے خداوند کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ یسایہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اور یسایہ سے پہلے بہت ابراہیم کو جب خدا نے چنا، اور خدا نے ابراہیم سے ہی اپنا وعدہ کی تکمیل جو تھی وہ شروع کر دی، اس کے اوپر جو کام تھا وہ شروع کر دیا، اور وہ وعدہ چلتا چلتا اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری ایک جو دنیا کی تاریخ ہے اس کے اندر خدا نے کام کیا، اور پھر ایک دن ہمارا نجات ہوگا، یسوع مسیح پیدا ہوا، اور ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئی، اور سب سے اہم بات کہ خدا کا جو منصوبہ تھا، جو خدا نے یہ بالکل شروع میں رکھ دیا تھا، بنا دیا تھا، خدا نے پورا کیا۔ یہ مطلب ہے کرسمس کا، کہ آج کے دن خدا نے اپنا نجات کا وعدہ پورا کیا۔ کرسمس صرف جیزس کا برتھ ڈے نہیں ہے، ہم کرسمس اس لیے نہیں مناتے کہ جیزس کا آج برتھ ڈے تھا، آج جیزس بیشک ہی ہے، ایک پارٹ ہے اس چیز کا، لیکن حقیقی معنی یہ ہے کہ آج کے دن نجات کا منصوبہ پورا ہوا۔ You know how beautiful is that? Like, یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اگر آپ اسے محسوس کریں، اس کو سمجھیں تو یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ اور جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ گناہ کیا ہے، خدا کی نافرمانی، یہ کیسے دنیا میں آیا، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے کیا ہوا، اور پھر نجات کے منصوبے کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور پھر جب یہ سمجھیں گے کہ کیسے خدا نے یسوع کو دنیا میں بھیج کر اپنے منصوبے کو پورا کیا، تب کرسمس کی اصل خوشی آپ محسوس کریں گے، ایکسپیرینس کریں گے۔ سو یاد رکھنا ہے کہ کرسمس فیسٹیول نہیں ہے، یہ ایک ونٹر فیسٹیول کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی اسپرنگ فیسٹیول کی طرح نہیں ہے، کیونکہ آج کے ڈیجیٹل دور میں ہم نے کلچرز مکس ہو گئے ہیں، ہماری لینگویج مکس ہو گئی ہے، ہمارے لباس مکس ہو گئے ہیں، ہماری سوچ مکس ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہم نے کرسمس کو بھی بہت سارے دوسرے فیسٹیولز میں مکس کر دیا، اور ہم کرسمس کو بس ایک فیسٹیول کی کرسچن فیسٹیول ہے، یہ نومبر کے لاسٹ سے یا آمد کے پہلے اتوار سے نیو ایئر تک چلتا ہے، کہ ہمارا کرسمس ہوتا ہے، مکس کر دیا، یا صرف اس کو ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ یسوع سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، اور یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور آج کے دن کیونکہ وہ پیدا ہوا تھا، آج اس کا برتھ ڈے ہے، تو ہم سیلیبریٹ کریں ویسے جیسے ہم اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نہیں، کرسمس کے معنی بہت گہرے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کہ نجات کے منصوبے کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر یسوع نہ آتا تو آج بھی ہم مسیحی لوگ جو یسوع میں ہیں، اگر یسوع ہی نہ ہوتا تو ہم گناہ کی گرفت میں ہوتے، ہم بہت سے برے گناہوں میں پھنسے ہوتے، ہم گناہ کے شکنجے میں ہوتے، ہم مر جاتے وہ موت جس کے بعد کوئی امید نہیں تھی، جس کے بعد کچھ نہیں پتا تھا، اندھیرا تھا، ایک پرماننٹ اندھیرا۔ لیکن یسوع کے دنیا میں آنے کی وجہ سے ہمیں نجات ملی، گناہ سے نجات ملی، گناہ کی گرفت سے نجات ملی، موت سے نجات ملی، اور نہ صرف نجات ملی بلکہ امید ملی ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ اور خدا نے یسوع نے اس ہمیشہ کی موت کو بدل ڈالا، ریپلیس کر ڈالا، کس سے؟
ہمیشہ کی زندگی سے. اب ہم سب خوش ہیں. کرسمس کے موقع کی اگر اہمیت سمجھے تو ہم کس کی خوشی مناتے ہیں کہ خدا نے نجات کا منصوبہ پورا کیا, یہ جاری ہے اور آگے ہمارے لیے امید ہے, ایک بہت خوبصورت امید ہے. وہ امید کیا ہے کہ ہم خدا کے خاندان میں شامل ہوں گے, ہم خدا کے ساتھ فیلوشپ انجوائے کریں گے, ہم ایک بار پھر سے خدا کے ساتھ چلیں گے, سب کچھ پھر ہوگا, نیو ہیونس اینڈ نیو ارتھ, اور ان کے اندر ہم خدا کے ساتھ ہوں گے, ہم یسوع کے ساتھ ہوں گے. یہ امید ہمیں یسوع نے دی ہے, یسوع کی پہلی آمد نے دی ہے. خدا کے منصوبہ جو خدا نے یسوع میں مکمل کیا اور شروع کیا اور وہ جاری ہے, اس نے ہمیں یہ امید دی. یہ ریزن ہے کرسمس کی خوشی کی, یہ ریزن ہے کرسمس کی سیلیبریشن کی. کرسمس صرف ایک برتھ ڈے نہیں ہے, کرسمس فیسٹیول تو بالکل نہیں ہے, کرسمس سیلیبریشن ہے. اور ان ساری ریزنس کا سیلیبریشن ہے کہ اب ہم گناہ کی گرفت میں نہیں ہیں, اب ہم موت کی گرفت میں نہیں ہیں, اب ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی کی امید ہے. ہمارے پاس ہمیں خدا پاک بھر دیتا ہے, ہمارے اندر ہمیں گفٹ دیتا ہے. ہم خدا کے ساتھ ایک خاندان کی صورت میں رہیں گے, ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں. یسوع ہم میں زندہ ہے. جو اس میں ایمان لاتے ہیں پھر وہ ان کا گناہ آلودہ جسم صلیب پر کروسیفائیڈ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, اور جو ہم اٹھتے ہیں یسوع میں, پھر وہ ہم نہیں ہوتے بلکہ ہم میں یسوع جی اٹھتا ہے, مطلب نئی زندگی. اور وہ نئی زندگی بہت خوبصورت ہے جس میں گناہ کی جو طاقت ہے وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے, مطلب پاور نہیں ہے, گناہ کا کنٹرول نہیں رہتا. اگر آپ دنیا پہ دیکھیں تو دنیا پہ شیطان کا بہت کنٹرول ہے, گناہ کا بھی بہت اچھا کنٹرول ہے, پوری دنیا کو اس طرح سے پکڑا ہوا ہے. لیکن کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اسی دنیا میں جو شیطان کی گرفت میں ہے, گناہ کی گرفت میں ہے, وہ لوگ جو یسوع میں ایمان رکھتے ہیں یا جن میں یسوع ہے, جن میں یہ نجات کا منصوبہ کام کرتا ہے, ان پہ وہ گناہ کام نہیں کرتا, شیطان کام نہیں کر سکتا. وہاں پہ آ کے شیطان کی طاقت, گناہ کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے. یہ وجہ ہے کرسمس کی, سیلیبریشن کی, یہ مطلب ہے کرسمس کا. اگر آپ ان چیزوں کو ابھی تک نہیں سمجھتے تھے تو آج جب آپ چرچ سے جائیں گے تو یہ سمجھ اپنے دل اور دماغ میں لے کر جائیں. خدا آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہے, سکھانا چاہتا ہے کہ جب آپ کرسمس مناتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, ٹری لگاتے ہیں, ڈیکوریشنز کرتے ہیں, تو اس کو ایک فیسٹیول کی طرح مت کریں, یا اس کو صرف ایک سالگرہ یا برتھ ڈے تک محدود رکھ کے مت کریں. اس کے اصل معنی سمجھیں. نجات کا وعدہ پورا ہو گیا ہے, آزادی ملی ہے گناہ سے, موت سے, اندھیرے سے. اور پھر یہ سمجھ کر کرسمس کی خوشی کو منائیں. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ خدا آج یقیناً آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا, کیونکہ آج سسٹر نے جب صبح یہ بات پوائنٹ ریز کیا کہ ہم سب کرسمس مناتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیوں مناتے ہیں, اور یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں. اور یہ بہت خوبصورت اتفاق کہنے یا خدا کی یقیناً مرضی ہے کہ آج ٹاپک بھی یہی تھا. اب اس کو سمرائز میں کروں گی. آپ میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں, آپ کچھ حوالے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری اپنی ذہانت نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے یسوع میں خدا نے نجات کا منصوبہ مکمل کیا. مطلب کہ کرسمس کا اصل مطلب کیا ہے, گناہ سے آزادی مل رہی ہے. وہ آ گیا ہے جو کچلے گا گناہ کو, تاریکی کو, موت کو, اور ہمیں آزاد کرے گا گناہ سے.
اور پھر ہم نہیں بلکہ وہ ہم میں زندہ رہے گا اور ہم خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے آدم اور حوا کی طرح، بلکہ ہم خدا کی فرما برداری کریں گے، کس کی طرح؟ یسوع کی طرح. کیونکہ یہ ہم وفاداری نہیں خدا کی کر رہے، بلکہ یسوع ہم میں رہ کر ہم سے یہ خدا کی فرما برداری کراتا ہے. آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 21 آیت. یہ ہم دیکھیں گے کہ کرسمس کے مطلب جو میں نے بھی آپ سے بیان کیے ہیں کہ نجات کا منصوبہ مکمل ہوتا ہے. متی کی انجیل اس کا پہلا باب 21 آیت. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 11 آیت. یہاں پہ لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. رومیو اس کا 5 باب اور اس کی 10 آیت. یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں گلیکیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت. اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت. خدا باپ کی مرضی کے موافق اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشے. اور اسی کا ہم 4 باب دیکھیں گے، لکھیو اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت. اور ابھی جو ہم نے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور 15 آیت، یہ سب حوالے ورسز وہ ہیں جو اس ورس کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت ساری آیات ہیں پر چند میں نے سلیکٹ کی تھی. 4 باب اور 4 آیت لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے محتاط پیدا ہوا، عورت سے پیدا ہوا. میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان دعوت کروں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا. یسوع. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کس طرح سے خدا نے پورا کیا. یہ کرسمس ہے، یہ کرسمس کی ریزن ہے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کی. سیکنڈ لاسٹ حوالہ آپ میرے ساتھ دیکھیں گے، کلوسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور 13 سے 14 آیت. غور فرمائیے. اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. یہ کرسمس ہے، یہ کرسمس کا مطلب ہے، یہ ریزن ہے، یہ وجوہات ہیں، یہ حقائق ہیں کرسمس منانے کے. یہ کرسمس کی خوشی ہے، اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں. میں سرمن اینڈ کرنے سے پہلے یوحنا اور انجیل اس کا 3 باب اس کی
16 आयत पढ़ना चाहूँगी। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस आखिरी बात के साथ, इस आखिरी मैसेज के साथ मैं आप लोगों को खुदा के सपोर्ट करती हूँ कि यहाँ पे एक बात की है यूहन्ना ने या खुदा के कलाम ने कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा, निजात का मंसूबा बरहक है। खुदा ने निजात का मंसूबा बनाया और ना सिर्फ बनाया, पूरा भी किया यीशु को दुनिया में भेजकर। सारे हवाले भी अभी आयात आपने मेरे साथ देखी हैं। लेकिन ये निजात का मंसूबा उन्हीं की ज़िंदगी में काम करता है जो यीशु में ईमान लाते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें समझना ज़रूरी है, एक नॉमिनल क्रिश्चियन, नामी क्रिश्चियन, और एक हकीकी क्रिश्चियन। अगर हम सिर्फ नॉमिनल क्रिश्चियन हैं, नामी क्रिश्चियन हैं, इसका मतलब यह है कि हम यीशु के बारे में जानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और निजात देता है, सलीब पे मारा गया, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, नॉलेज है। इसका मतलब होता है नामी क्रिश्चियन। इतना तो पूरी दुनिया को पता है यीशु के बारे में, इतना इंफॉर्मेशन नॉलेज सबके पास है, जो गैर मसीही हैं उनके पास भी है। तो मसीही कैसे बना जाता है? एक रियल क्रिश्चियन, ट्रू क्रिश्चियन। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16 आयत में इसका जवाब है, जो कोई इस पर ईमान लाए। बाइबल की रूह में अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू बाइबल, फेथ या ईमान का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कुछ मालूमात है और उसके साथ आपने हाँ ऐसा है, ये ईमान नहीं है। बाइबल ये नहीं कहती कि you agree with a set of information, एक set of information है and you say yes it's true, it's not faith, ये faith नहीं है। ईमान क्या है? surrender समझते हैं? मूवीज में आपने देखा होगा पुलिस के सामने दिस इज सरेंडर, सो आप सारे हथियार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप उस शख्स के सामने, पुलिस है या आर्मी है, उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, झुक जाते हैं, अपना आप दे देते हैं या सपोर्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है? वो आपको अरेस्ट कर देते हैं, आप उनकी कैप्टिविटी में आ जाते हैं, मतलब उनके कब्जा में आ जाते हैं और फिर वो जो चाहे आपके साथ कर सकते हैं। सरेंडर, सपोर्ट करना, अपने आप को सपोर्ट करना। बाइबल की जो टीचिंग्स हैं उसके अंदर फेथ रिलेशनल है, रिश्ता, खुदा के साथ रिश्ता, यीशु के साथ रिश्ता। और वो रिश्ता कैसे कायम हो सकता है? सपोर्ट करना, सरेंडर। जानना काफ़ी नहीं है, सरेंडर करना ज़रूरी है। खुदा के साथ, उसके बेटे के साथ रिलेशन में आना ज़रूरी है, तब ये निजात का वादा आपकी ज़िंदगी में पूरा होता है। और जो शख्स सिर्फ नामी क्रिश्चियन होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो हमेशा अंधेरों में रहेगा, गुनाह का कब्जा उस पर रहेगा, यीशु का कब्जा नहीं रहेगा, और वो अंधेरों में जीते रहेंगे। लेकिन हकीकी मसीह के ऊपर ना गुनाह का कब्जा है, ना शैतान का कब्जा है, ना मौत का कब्जा है, ना किसी तारीकी का कब्जा है। सिर्फ किसका कब्जा है? यीशु का कब्जा है। और वो हमेशा की ज़िंदगी के उम्मीदवार हैं, वो खुदा के साथ रफ़ाक़त रखेंगे, वो खुदा को देखेंगे, वो हवा में उठाए जाएंगे, यीशु का इस्तक़बाल करेंगे, वो न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ में खुदा के साथ रफ़ाक़त रखेंगे। इस मैसेज के साथ
Merry Christmas to all of you and to everybody جو فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں یوٹیوب پہ دیکھیں گے اور آپ سب بھی کہ ایک چیلنج ہے, ایک ریکویسٹ ہے, ایک میسج ہے کہ آج کرسمس, یہ 2022 کا کرسمس بہترین طریقے سے آپ کیسے منا سکتے ہیں. صرف نئے کپڑے پہن کے نہیں, اچھی دعوتیں کرنے یا کھانے سے نہیں, ڈانس پارٹیز, ڈرنک پارٹیز سے نہیں, بلکہ یسوع کو سرنڈر کرنے سے, اپنا آپ یسوع کے سپورٹ کرنے. بیسٹ سیلیبریشن, بیسٹ سیلیبریشن. May God bless you all. Thank you so much for